बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 12 नवंबर है और मंगल का दिन है। कुछ अहम खबरें हैं हाई कोर्ट से और कुछ अहम खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ख़ास तौर पर आज इमरान खान की ज़मानत से मुताल्लिक फ़ैसला होना था और ये केस जस्टिस गुल हसन साहब की अदालत के अंदर लगा हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के बारे में जो परसीव किया जाता है, जो उनसे उम्मीदें हैं, वो पूरा अपनी उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं। जस्टिस गुल हसन साहब से भी जो उम्मीद की जा रही थी, वो अपने पूरी उस उम्मीद के ऊपर जो है ना, वो जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो उसके ऊपर पूरा उतरे हैं। इसके अलावा 3 जजों का खड़ाक, 3 जजों ने जो है ना वो सही ठोक ठाक के फैसले किए हैं, जिनमें जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब, जस्टिस समन रफत साहिबा और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। इन्होंने क्या किया है, इनके बारे में क्या खबरें आ रही हैं, जस्टिस सरबा मोहम्मद ताहिर के बारे में भी कुछ खबरें आ रही हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज नाज़रीन किराम जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को भी होश आ गया है। जो जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तड़ी लगाई, तो उसके बाद अगलों ने इशारा किया है, भाई तो सुपर चीफ जस्टिस बनाया, की कर रहे हो। तो आज वहां पर भी एक हंगामी इजलास हुआ है और उसमें कुछ हंगामी फैसले हुए हैं। उस बारे में मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें जो है वो रखनी है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो सोशल मीडिया के बारे में बातें कर रहे थे, उनका अचानक से सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। वो तमाम लीडरान जो ने ये लगता था कि हम बड़ी तुर्रम खान है और सोशल मीडिया के लोगों को जो है ना, वो उन्होंने पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा था कि ट्रोल कर रहे थे कि भाई सोशल मीडिया फलां, सोशल मीडिया फलां, ये घर में बैठे हुए लोग हैं, अपनी डीपीज चेंज किए हुए लोग हैं, ये तो ये नहीं करते, ये वो नहीं करते। अचानक उनका सॉफ्टवेयर तब्दील हो चुका है और वो उनको अपना हीरो मानना शुरू हो चुके हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ, इस बारे में क्या खबर है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नाज़रीन किराम, कुछ और भी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं आज लिख कर लेकर आया हूँ, क्योंकि जो सुबह सवेरे चूँकि फ्लो खबरों का तेज़ होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें जो सुबह सवेरे ही आप तक पहुँच सकें। चूँकि अब तो खैर लेकिन दोपहर से ऊपर का टाइम हो चुका है, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक जितनी अपडेट्स हुई हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सारी की सारी आप तक पहुँचा सकूँ। आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। जितने सब्सक्राइबर्स ऊपर जाते हैं, उतने हमारे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि हम इनकी पहुंच, ये जो बैठी हैं, मशीनें लगी हैं, ये जो टीमें बैठी हैं जो व्यूअरशिप को कंट्रोल करती हैं, जो खास बयानी यानी कि इमरान खान के हक में कोई भी बात करें उसको आप वो रोक लेते हैं, उनको आप पास करने में कामयाब हो जाते हैं, उनको पछाड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो जितने हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे, उतना हम ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकेंगे। तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा जनाब, ज़रा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और शुरू करते हैं स्मॉग से, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जब ये इशू बना तब मतलब इतना ज़्यादा, जब मरीम नवाज साहब स्विट्ज़रलैंड में थी, जनेवा कहना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, स्विट्ज़रलैंड में सबको समझ आनी चाहिए कि वो स्विट्ज़रलैंड में है, और इस लफ्ज़ को छुपाने के पीछे भी एक रीज़न है जो मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ में आपको बताई है। जब से वो स्विट्ज़रलैंड में है, जब ये इशू आया तो वो तब वहाँ थी, मुझे लगा वो फौरी तौर पर दौरा मुख्तसर करेंगी और पाकिस्तान में वापस पहुँचेंगी, क्योंकि इस वक्त दुनिया की तमाम नज़रें लाहौर के ऊपर लगी हुई हैं। यार इतनी गंदी आलूदा फ़ज़ा, इतनी गंदी आलूदा फ़ज़ा, और वो अपने वज़ीर माहौलियात को साथ लेकर उनको बैग उठवा कर घुमा रही हैं, अपने चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती मुलाजिम की तरह लेके, अपने ज़ाती बटलर की तरह साथ लेके घूम रही हैं। तो मुझे लगा कि यार वो फौरी वापस पहुंचेंगी। अच्छा ठीक है, हो सकता है मरीम नवाज साहबा का मर्ज सीरियस हो, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करता हूं। हो सकता है उनको वहां पर रहना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है स्मॉग से बड़ा इशू उनके साथ ज़ाती ज़िंदगी में चल रहा हो। इंसान है ना, 100 चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने ये बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी टीम को वापस भेज देंगी। यार ऐसी अजीब हडरामी है कि किसी के कान तक जूं तक नहीं रेंग रही है। यानी कि वो अवाम को इतना इररेलेवेंट समझते हैं, यानी कि अवाम को वो क्या कीड़े मकोड़े समझते हैं, मक्खियां समझते हैं कि जो फजा है वो सिर्फ आलूदा नहीं है, वो जहरीली बन चुकी है। मौत के मुंह में जो है ना वो पूरा के पूरा पंजाब जा रहा है, मौत के मुंह में जाने की बात है नाज़रीन किराम। इतनी मतलब आलूदा फजा, इतनी आलूदा फजा, लेकिन जो फिर भी हर धर्मी है, ना सिर्फ अब खुद वहां पे मौजूद हैं। चले ठीक है, आपका इलाज होना है, आपके चीफ सेक्रेटरी का इलाज तो नहीं होना वहां पे कि वहां से भी कोई मसला हो गया, खुदा ना खास्ता। आप अपने चीफ सेक्रेटरी को लेके जो है ना वो चली गई है। चीफ सेक्रेटरी नाज़रीन किराम इंतजामी अमूर का जो है ना वो सबसे बड़ा बंदा होता है, ठीक है, वो भी। और वजीर माहौलियात, वो ट्वीट कर देने से क्या आपके ख्याल से स्मॉग ठीक हो जाएगी?
آپ کو تو یہاں پر ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر اقدامات کرنے چاہیے تھے, لیکن نہیں, ٹھیک ہے, ان کو گھنٹہ فرق پڑتا ہے, وہ کون سا خود اس فضا میں سانس لے رہی ہے, ان کو گھنٹہ فرق پڑتا ہے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایسی بے حسی, مجھے لگتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نا جو بھی ہے اندر کھاتے جو بھی یہ کرتے ہیں, لیکن یہ پبلک پرسپشن کا بڑا خیال رکھتے ہیں, لیکن انہیں گھنٹہ فرق پڑتا ہے, کیونکہ ناظرین کرام انہیں فرق پڑتا ہے اتھے سڑا کی حساب کتاب ہے, اتھے گل ہوئی ہے نا, اتھے کم پکا ہے نا, بٹ دیٹس اٹ. یہ آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں حکمران. مثال آپ کے سامنے ہے جوتے کی نوک کے اوپر, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہماری جہاں پہ ٹانکا فٹ ہونا چاہیے, ہماری جہاں پہ ڈور کھچنی چاہیے, ہماری وہاں پہ بات ہے, دیٹس اٹ, باقی کوئی رولا شلا نہیں ہے, باقی کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ ابھی مریم نواز صاحبہ واپس آئیں گی یا اپنی وزیر ماحولیات کو سینئر منسٹر صاحبہ کو بھیجیں گی یہاں پر, یا چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان صاحب کو تھوڑا سا ہوش آئے گا, کوئی عقل کے ناخن لیں گے, کوئی غیرت آئے گی کہ میں واپس چلا جاؤں, کیونکہ پاکستان کے حالات برے ہوئے ہیں, وہ تو انجوائے کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, چھٹیاں گزارنے دیں. ہم ذرا بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی. ناظرین کرام, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کیس لگا ہوا تھا. میں نے کل رات آپ کو بتایا تھا کہ اگر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھوڑی سی بہادری دکھائیں تو اس کیس کے اندر عمران خان کو ضمانت دی جا سکتی ہے, اور میں آپ کو بارہا بتا رہا ہوں کہ یہ ضمانت دے بھی دیں گے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, یہ میری بات آج لکھ لیجئے, یہ توشہ خانہ 2 میں عمران خان کی ضمانت کو روکیں گے نہیں, ضمانت دے دیں گے. لیکن ضمانت پتہ کب دیں گے؟ ضمانت تب دیں گے جب وہاں سے 90 ملین پاؤنڈز کے اندر بالکل عین فیصلہ سنایا جانے والا ہوگا. پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیے نا, یہ کیا سسٹم کے اشاروں پہ نہیں چل رہے. مثال دیتا ہوں, میں آج کی کہانی آپ کو سناتا ہوں. انہیں یہ چاہیے تھا, یعنی کہ وہ بشرا بی بی کی ضمانت ہوگی ہوئی, انہیں آج کی تاریخ میں کر دینا چاہیے تھا فیصلہ, جیسے نواز شریف کا کیا. لیکن آج پتہ کیا ہوا جی, وہ جی ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر نہیں پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں پہنچے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, آپ کل کی تاریخ دے دیجئے. پتہ اگلی تاریخ کون سی دی ہے؟ 20 نومبر کی. یہ کیوں اتنا ٹائم دیا جا رہا ہے؟ یہ 7 8 دن کا وقفہ, حالانکہ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے, کہ جناب اپنا وکیل پیش نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. ججوں کو پتا ہوتا ہے یہ کیوں اتنا وقفہ دیا جا رہا ہے. میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی بڑی عزت کرتا رہا ہوں, آپ سب کو معلوم ہے, میں نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں, لیکن مجھے ان سے امید تھی کہ جو انہیں سسٹم کہے گا یہ اس کے مطابق چلیں گے. ان کی تو کتنی بہادری ہے ان کے اندر, یا کتنے تگڑے ہیں, اس دن پتا چل گیا تھا کہ جب انہوں نے جج ابو الحسنات کے بارے میں کچھ کہا تھا اور بڑی انہوں نے باتیں کی تھی کہ کہاں اس کے کیمرے لگے ہیں, یہ نہیں لگے. اگلے دن آ کے جناب وہ معذرت کرنی پڑے تھی, اور نہیں کسی جج کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے. جو انہوں نے رپورٹ پیش کی, میں مطمئن ہوں سب کو پتا چل گیا یار. انہیں خود پرواہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, تو پھر ہمیں کیا پڑی ہے ان کے جو ہے نا وہ امیج کو دیکھنے کی. انہیں بذات خود فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. تو آج ناظرین کرام یہ ایک ہفتہ دیے جانے کا مقصد یہ ہے, یعنی کہ مجھے پوری امید تھی کہ جج ابو الحسنات, یہ جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہے, کچھ اسی طرح کا ہومیوپیتھک فیصلہ دیں گے تاکہ یہ پرسپشن بھی رہے کہ یار میں آزاد جج ہوں. کیونکہ پتا کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ اگلا چیف جسٹس بننے کی لسٹ میں ہے حضور. اگلے چیف جسٹس بننا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, تو آرام سے فیصلہ کریں کہ کیا فرق پڑتا ہے. یعنی اگر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھوڑے بھی آزاد جج ہوتے تو یہ جو اتنی دیر سے دئی جا رہے ہیں ٹائم یہ نہ دیتے. بہرحال جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی چھوڑیے, آج انہوں نے 20 نومبر کو تک بات کر دی. آج یہی کیس لوور کورٹ شاہد ارجمن صاحب بھی شاہ رخ ارجمن صاحب بھی سن رہے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شاہ رخ ارجمن صاحب نے آج اس کے اوپر, اسی کیس میں بریت کے اوپر فیصلہ کرنا تھا. اس کا ضمانت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا, اور اسی کیس میں بریت کا فیصلہ آج لوور کورٹ میں لگا ہوا تھا. وہاں پر پتہ کیا ہوا ہے, وہاں پر بھی سن لیجیے. وہاں پر یہ ہوا ہے, وہاں پر جی وہ عدم دستیابی, آج فیصلہ ہونا تھا, وہ جی عدم دستیابی, جج صاحب نہیں آئے, اور 14 نومبر تک اس کیس کو بھی جو ہے نا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. تو آپ ان کا حساب لگا سکتے ہیں, آپ ان کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. سسٹم کے تنکے کے اوپر چلا ہے. لیکن حضرت کرام بہادر ججز ہیں, کچھ بہادر ججز بھی ہیں. میں مثال دیتا ہوں, آج ایک کیس لگا ہوا تھا جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ کے سامنے. جسٹس عامر فاروق صاحب, اور یہ کون سا کیس تھا, یہ جو جیل رولز کی شک 265 ہے, سیاسی گفتگو والی, اور یہ بھی عمران خان سے ریلیٹڈ کیس ہی ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے اسے آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے اسے کالعدم قرار دیا تھا. تو اس میں جو چیف کمشنر صاحب ہیں وہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں, اور انہوں نے کہا جی جناب اس کو کیا جائے, ختم کیا جائے. اب اس کیس کے اندر جناب متفرق درخواست دائر ہوئی, 2 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے,
اس کو سمن رفعت صاحبہ اور جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں وہ سن رہے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہے نا وہ اس کے اندر آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ سب سے پہلے ایک کام کیجئے کہ آپ ایک رکنی بینچ کا فیصلہ جو ہے نا وہ آپ پلیز معطل کر دیجئے. ٹھیک ہے, جب تک آپ فیصلہ نہیں دیتے اس کو آپ سیٹ اسائڈ کر دیجئے, معطل کر دیجئے. اگر سمن رفعت صاحبہ نہ ہوتی, سمن رفعت صاحبہ نے ناظرین کرام اس کے اندر ٹیکنیکل سوال پوچھے. انہوں نے کہا جی اچھا بتائیے کیس کو بتائیے. تو انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیے اصل میں یہ پریزن رولز ہیں, پنجاب کے پریزن رولز ہیں, تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی ہے. تو انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا وہ کسی صوبے کے رولز کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی؟ تو اس کے اوپر جناب وکیل صاحب جو ہے نا وہ تھت پت ہو گئے اور عامر فاروق صاحب نے پھر وہ اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا اور انہوں نے کہا اچھا ٹھنڈ رکھیے ہم نوٹس جاری کر دیتے ہیں. عامر فاروق صاحب ناظرین کرام اس کو ڈومینیٹ کریں. عامر فاروق صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سے اسلام آباد میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلے دینے ہوتے ہیں. میاں گل حسن صاحب پتہ کیسے ہیں, جیسے سپریم کورٹ کے اندر یا افریدی صاحب ہیں نا, امپریشن یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں میں بڑا آزاد جج ہوں, میں تو بڑا بہت بڑے بڑے, اور کبھی کبھی رو بھی پڑتے ہیں. یعنی کہ وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے جوڈیشری کی آزادی کی اور ان چیزوں کی, اور جو کچھ ہو رہا ہے جو قدغنیں لگ رہی ہیں مجھے اس سے بڑی تکلیف ہے, لیکن مان کے سسٹم کے چلتے ہیں. عامر فاروق صاحب تو کھلم کھلا سسٹم کی مان کے چلتے ہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سمن رفعت صاحبہ دیکھیے, سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جیسے جج ناظرین کرام وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے اڑا کے رکھ دی یہ جو شک نمبر 265 ہے 265 جو کہ کل عدم انہوں نے قرار دی, جو کہ بیسک رولز کی ناظرین کرام خلاف ورزی ہے, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور تیسرا آج ایک اور اہم کیس ناظرین کرام لگا ہوا تھا محسن اختر کیانی کے سامنے. اچھا پھر اس کی ذرا خبر سن لیجیے. اس میں نے کہا اچھا بتائیے, ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو نوٹس ہوا تھا, انہوں نے کہا مجھے بلایا گیا تھا لیکن 27 سے کا نوٹس نہیں ہوا. تو عامر فاروق صاحب نے اشارہ دے دیا, انہوں نے بھی ان کے اوپر بھی جو امیدیں ہیں وہ اس پر پورا اترتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں جب بھی آپ نے کوئی چیز کو کالعدم قرار دینا ہوتا ہے تو آپ نے نوٹس کرنا ضروری ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے ہم نوٹس کر دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے بھی اشارہ دے دیا کہ میں جو سردار اعجاز اسحاق خان صاحب والا فیصلہ ہے اس کو میں سیٹ اسائڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے, اس کو یعنی کہ ایک امپریشن نظر آ گیا. ٹھیک ہے, یہ معاملہ سب جڈس ہے, میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا ہوں, لیکن ایک امپریشن یہ ان کی گفتگو سے, ان کے ریمارک سے نظر آیا کہ معاملہ جو ہے نا وہ آگے چل کر وہی ہوگا جو عامر فاروق صاحب چاہ رہے ہیں. سمن رفعت صاحبہ اس میں ریزسٹ کریں گی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عامر فاروق صاحب چیف جسٹس ہیں تو وہ پریویل کر جائیں گے شاید اس پورے معاملے کے اندر. اچھا جناب اگلی کہانی سنیے. آج محسن اختر کیانی صاحب کے سامنے بھی ایک کیس لگا ہوا تھا. محسن اختر کیانی صاحب کے سامنے آج نیب ترمیم کے اوپر انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ یار اب نیب سوچ تو لیا کرے کیس بنانے سے پہلے, دیکھ تو لیا کرے 100 ارب سے زائد کے کیسز. اب انہوں نے کہا وہ تو بندے باہر بھی چلے گئے ہیں جن کے اوپر کیسز تھے, اب ذرا آپ ٹوتھ لیس نیب انجوائے کریں. ٹانٹ کیا انہوں نے نا, وہی موقف تھا سردار محسن اختر کیانی صاحب کا جو موقف ناظرین کرام عمران خان کا رہا ہے نیب ترامیم کے بارے میں. انہوں نے کہا آپ ٹوتھ لیس ہو گئے, آپ ذرا انجوائے کریں. اب تو نیب پرٹیکولرلی ناظرین کرام صرف اور صرف جو ہے نا وہ پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کا صرف ایک ٹول ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. نیب تو صرف عمران خان کے لیے بچا ہے اور اسی لیے انہیں 190 ملین پاؤنڈز کا وہ کیس بنایا ہوا ایسا کیس. اور اس کے اندر بھی کہانی سن لیجیے, 190 ملین پاؤنڈز کے اندر بھی کہانی سن لیجیے ناظرین کرام, اس کے اندر بہت فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور یہ عمران خان کو سزا دے دیں گے. حالانکہ اسی نیب کے اندر جو مرسڈیز لی ہوئی گاڑیاں جو کہ رولز کی بھی خلاف ورزی تھا وہ جناب واپس کیسز جا رہے ہیں. مرسڈیز گاڑیاں یا BMW گاڑیاں جو لی تھیں جو رولز کے خلاف لی تھیں وہ واپس جا رہی ہیں. لیکن عمران خان یہ واحد ایسے کیسز ہیں, یعنی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس. کیا کیس ہے یہ کہ پیسے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر آئے, چیزیں وہاں پر سیٹل ڈاؤن ہوئی, عمران خان کی جیب میں کچھ نہیں گیا, بشا بیبی کی جیب میں کچھ نہیں گیا. ایک یونیورسٹی بن رہی تھی, اس کو خیرات کے طور پر جو ہے نا وہ کچھ پیسے ملے اور وہ یونیورسٹی کے اوپر لگے. آڈٹ سامنے ہے, رپورٹ سامنے ہے, لیکن سزا جو ہے وہ عمران خان کو دینی ہے اور ڈرایا جا رہا ہے. اصل میں ڈرایا جا رہا ہے بھائی 190 ملین پاؤنڈ میں, بھائی کیا فرق پڑ جائے گا اس کو, اس شخص کو پہلے کیا فرق پڑ گیا اور اب کیا فرق پڑ جائے گا, اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا سپریم کورٹ میں بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں ناظرین کرام, ان کو بھی ذرا سن لیجیے. سپریم کورٹ کے اندر آج آئینی بینچز کے حوالے سے وہ جی کمیٹی جو سپریم کورٹ کے پیرالل ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی ہے, کیسی مطلب عجیب بات ہے کہ آپ کا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, گھنٹہ چیف جسٹس پاکستان ہے, یعنی کہ وہ صرف ایک کمیٹی میں ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں, لیکن جو آپ کے یہ سپر چیف جسٹس آف پاکستان ہے جناب جسٹس امین الدین خان صاحب, یہ دونوں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹیوں کے اندر ہیں. یعنی اس کے اندر بھی ہیں اور اس کے اندر بھی ہیں, یعنی کہ یہ آئینی جج ہیں لیکن غیر آئینی کمیٹی کے اندر بھی ہیں, اور غیر آئینی چیف جسٹس صاحب آئینی
کمیٹی کے اندر شامل نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا جی ہم نے جلد از جلد اب آئینی کیسز کو سننا ہے, اور 14 نومبر سے سماعت کا آغاز ہو رہا ہے. یہ اس لیے جلد از جلد کیا گیا ہے کیونکہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے دھمکی دی تھی, انہوں نے دھمکی نہیں دی تھی, انہوں نے تو خیر ریمارکس دیے تھے, انہوں نے اس کو دھمکی کے طور پہ لیا تھا کہ بھائی ابھی تک کوئی بینچ بیٹھا ہی نہیں ہے تو ہم سن سکتے ہیں, پھر ہم کہہ دیں گے ہمارا ہی دائرہ اختیار ہے, کون ہے ہمیں روکنے والا اگر ہم یہ سن لے تو. وہ ایسا وہ ہوا کہ جناب اس کے بعد دوڑے لگ گئی, انہوں نے کبھی میٹنگ منٹس جاری کر رہے ہیں, کبھی فیصلے کر رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں جی ہم نے 14 نومبر سے کیسز سنے ہیں. آبویسلی پیچھے سے ڈنڈا آیا ہوگا, انہوں نے کہا تمہیں اتنا کچھ کروا کے دیا اور تم یہ بیٹھے ہوئے یہ کر رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہوئی ہیں. اچھا جناب خبر سن لیجئے آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے. سوشل میڈیا کے حوالے سے خبر یہ ہے ناظرین کرام, انہیں اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہوش آیا ہے. انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں جو سوشل میڈیا کو تننا ہے اپنے واریئرز کو, اور جو وہ لوگ جو ان کے لیے دل و جان سے بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو بار بار کہہ رہا تھا کہ یار انہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ بیوقوف ہو گئے ہیں یا انہیں کوئی عقل مت دینے والا نہیں ہے اپنے ہی لوگوں کو. اور شیخ وقاص اکرم صاحب آستینیں چلا چلا کے پتہ نہیں کن لوگوں کو بغیرت کہہ رہے تھے, وہ شیر افضل مروت صاحب کچھ باتیں کر رہے تھے بھئی ہمیں سزا دی گیا. وہ آپ جنہوں نے کی باتیں ان کا نام لے کے بات کریں, آپ اپنے سوشل میڈیا کے بارے میں کیوں یعنی کہ تمام لوگوں کو کیوں رگڑ جاتے ہیں بیچ میں. جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا ٹھیک ہے, انہوں نے زیادتی کیا, ان کا نام لے لیجیے آپ. تو انہوں نے پتا چلا یار وہ تو ہماری تو بڑی توئے ہو گئی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ناظرین کرام اس وقت ورکر جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہے عمران خان سے. انہیں جب پتا چلا کہ ہماری توئے ہو گئی ہے تو انہوں نے اب وہ جو ہے نا وضاحتیں دینا شروع کر دی ہیں. کچھ دیر پہلے شیخ وقاص اکرم صاحب کا ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے جی سوشل میڈیا ہمارے ہیرو ہیں. اس سے پہلے میں جو ہے وہ اپنا جو خاتون ہے ہماری ڈپٹی پارلیمانی لیڈر جو ہیں, بڑی زبردست خاتون ہے یار, جنوبی پنجاب سے, خیر میرے ذہن سے نام نکل گیا ان کا, بڑی زبردست بڑی دبنگ خاتون ہے, اکثر جو ہے نا وہ مقابلہ کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں. خیر نام نکل گیا میرے ذہن سے, چلیں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا ان کا نام. انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ یار نہیں سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. زرتاج گل کی بات کر رہا ہوں میں, زرتاج گل نے بھی ابھی کچھ دیر پہلے, تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ دیجئے, اور یہی آپ نے مرال اپ کرنا تھا. اب آپ کو بڑی دیر سے سمجھ آئی ہے, اب آپ کو آئندہ کے لیے خیال رہے گا کہ سوشل میڈیا کو ہمیں بلا وجہ تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. تو یہ ناظرین کرام خبریں ہیں, امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. کچھ اور خبریں ہیں وہ رہ گئی ہیں, وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شامل کروں گا. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.